फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बेंटली कार लंदन से चोरी हुई और कराची पहुंची और कराची से वो गाड़ी ग़ालिबन 2 महीने के बाद रिकवर हुई। ये किस्सा क्या है? बड़ी मतलब आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी इस पे बात हो रही है। इंटरनेशनल टीवी चैनल्स और वेबसाइट्स पे उनकी ये खबर जो है उसका हिस्सा बन रही है। पाकिस्तान के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें भी बाकायदा एडिटोरियल पब्लिश हुए डॉन, द न्यूज़ ट्रिब्यून और लोग सब हैरान हैं कि यार ठीक है यार, छोटी-मोटी चीज़ों के हवाले से तो सुना था कि होता है पाकिस्तान में मोबाइल्स चोरी जब हो जाते हैं, तो अगर आप उसको पीटीए से बंद करवा देते या तो उसको पार्ट्स में करके वो सेल आउट कर देते या फिर अगर नहीं चलेंगे तो उसको अफ़गानिस्तान ले जाते हैं, अफ़गानिस्तान में आराम सुकून से वो सिम डालते हैं और वो चलने लगते हैं। तो ये क्या मतलब स्टोरी क्या है यार? बेंटले कार कम से कम 15 करोड़ रुपए की गाड़ी है और वो लंदन से गायब होती है और फिर कराची से पता उसका चलता है, मुख्तलिफ जो वहाँ की एजेंसीज़ हैं, वो उसका सुराग लगाती हैं। अ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यकीनन आपके साथ बिल्कुल इसको शेयर करूँगा और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, हुआ क्या कि लंदन से चोरी-शुदा गाड़ी कराची में ज़ब्त यानी उसको गवर्नमेंट ने अपने तहवील में लिया है और जो 2 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं। मगर स्टोरी ये है कि ये गाड़ी यहाँ पे पहुँची कैसे? अच्छा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची जाएँ तो वहाँ आपको यूँ तो हर तरह की गाड़ी सड़कों पर चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ से जिस गाड़ी की सोशल मीडिया पर चर्चे हैं, इसकी कहानी ख़ासी अनोखी है। कराची के इलाके डीएचए जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, से गुज़िश्ता महीने यानी 30 जो गुज़री है अगस्त की, को एक गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की इत्तला पर कस्टम्स के एहलकार एक गाड़ी की तलाश में थे। इस हवाले से कस्टम्स में जो दर्ज एफआईआर है, उसके मुताबिक उन्हें मिलने वाली इत्तला ये थी कि गाड़ी मुबैना तौर पर लंदन से चोरी होने के बाद पाकिस्तान लाई गई है। हैरानगी होती है बंदा कि यार मतलब लंदन से ये कोई शॉपिंग बैग में तो डाल के आप लेके नहीं आ सकते, हाथ में जेब में डाल के लेके नहीं आ सकते। फिर ये क्या हुआ? इस हवाले से कस्टम्स में अच्छा ये कोई मतलब आम गाड़ी थी भी नहीं, यकीनन बेंटले मेल्सीन V8 ऑटोमेटिक। मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो गाड़ियों के बारे में नहीं जानता, इसकी मतलब जो सीरीज़ होती है, लेकिन लाज़मी-सी बात है जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, बेंज़ है, ये बेंटले है, या इस तरह की और कुछ रोल्स रॉयस है, तो ठीक है यार वो तो हर किसी को पता है। अच्छा, इस वक़्त इसकी जो कीमत का जो एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है, मैंने आपको 15 करोड़ बताया, लेकिन कस्टम्स वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये 15 करोड़ की गाड़ी नहीं है सर, ये 30 करोड़ रुपए की गाड़ी है। ओह माय गॉड! अच्छा, इस गाड़ी की जो खुफिया निगरानी थी, काफ़ी अरसे से जारी थी, ताहम 30 अगस्त को इस घर पर छापा मारा गया जहाँ ये गाड़ी खड़ी थी। तो इस पर मौजूद सुरमई कपड़ा उतारने के बाद इल्म हुआ कि इस पर तो मुकामी नंबर प्लेट बी यानी लोकल नंबर प्लेट भी लगी हुई है। एफआईआर के मुताबिक गाड़ी की चेसिस नंबर के ज़रिए इसकी शनाख्त की गई और इसे खुफिया इत्तला में दिए गए नंबर से मिलाकर इसकी तस्दीक की गई, जिसके बाद इसे ज़ब्त कर लिया गया। कस्टम्स ने इस कार की चोरी के इल्ज़ाम में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, अरेस्ट किया। एफआईआर के मुताबिक कराची में कार के मालिक का दावा है कि इन्हें एक दूसरे शख्स ने ये कार इस शर्त पर फरोख्त की थी कि वो नवंबर 2022 तक इसके तमाम कानूनी दस्तावेज़ात पूरे करवा के देंगे। कस्टम्स का मज़ीद कहना था कि कार की चाबी मौजूद न होने की वजह से इसे कार कैरियर के ज़रिए लेफ़्ट किया गया। इस पूरे वाक़ये में सबसे हैरानकुन बात क्या है? सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये कार कानूनी दस्तावेज़ात न होने के बावजूद सिंध में रजिस्टर्ड हुई और रजिस्ट्रेशन इसकी हो गई। एफआईआर में इस कानून का हवाला भी दिया गया, जिसके मुताबिक ऐसी किसी कार की रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री और कस्टम्स से इजाज़त के अलावा तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस की अदायगी करनी होती है। एफआईआर में यहाँ तक कहा गया कि मोटर रजिस्ट्रेशन एक्साइज़ एंड टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की मिलीभगत के साथ ऐसा मुमकिन हुआ।
اس طرح گاڑی کی چھوٹی-سی ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصی مقبول ہوئی، اس کے بارے میں طرح-طرح کے تبصرے بھی لوگوں نے کیے کہ کہ مطلب ساتھ اس گاڑی کے برطانیہ سے پاکستان منتقل ہونے کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس پر نمبر پلیٹ کیسے لگی؟ یقیناً رجسٹریشن ہوئی ہے تو نمبر پلیٹ لگی ہے، ویسے تو نہیں لگ سکتی، اور وہ بھی سرکار کے علاوہ کوئی اور نہیں لگا سکتا یہ نمبر، ایسا نہیں پاسبل۔ آپ ٹھیک ہے 2 نمبر طریقے سے کر سکتے ہیں فیک نمبر پلیٹ، لیکن جینوین طریقے سے آپ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین سے ہی نمبر لگوا سکتے ہیں، کوئی اور مطلب ایکس وائی زیڈ یہ نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے جو باقی ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گی اور پتہ بھی چلے گا کہ اب کیا ہوا، لیکن لندن سے چوری ہونے والی گاڑیاں پاکستان آتی کیسے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے مطلب جو پاکستان میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ گینگ ہے کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جہاں سے بھی گاڑی آتی ہے وہاں پہلے چوری رپورٹ نہیں کی جاتی، کیونکہ جس ملک سے گاڑی نکل رہی ہے اور جس ملک میں آ رہی ہے دونوں میں اس کا سٹیٹس چیک کیا جاتا ہے کہ آیا اس کے کاغذات پورے ہیں اور کہ یہ اس ملک میں چوری شدہ تو نہیں ہے۔ یار کمال دیکھیں، ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں گا پھر بینٹلے کی طرف آئیں گے۔ آج سے کئی سال پہلے کار لفٹنگ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اب تھوڑی سی کم اور اسلام آباد تو سب سے بڑا نشانہ ہوتا ہے، پشاور اور اسلام آباد۔ تو میں خیر اس کے اوپر میں کچھ کام کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ یار یہ کیسے یہ سارا سین چل رہا ہوتا ہے، کرتے کراتے پتہ یہ چلا کہ یار یہ مختلف گروپس جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ ایک گروپ لوکلی اسلام آباد سے گاڑی اٹھاتا ہے اور کہیں جا کے مطلب انہوں نے گھر رینٹ آؤٹ کیے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ کڑی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ودن اے 30 منٹ ودن اے 20 منٹ اوکے جی ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ گاڑی کڑی ہوتی ہے، اچھا شور شرابہ ہوتا ہے یا جو بھی سین ہوتا ہے، تھوڑے سے آلات سب سنبھلتے ہیں، اس گاڑی کو نکالا جاتا ہے اور موٹر وے کے ذریعے اس کو خیبر پختونخوا کی طرف لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ سوابی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا بارڈر ہے وہاں پہ پھر مطلب گروپ ہوتے ہیں، یہاں سے جو گاڑی نکال کے جائے گا موٹر وے تک، موٹر وے میں ایک اور بندے کو یہ گاڑی ہینڈ اوور ہوگی، وہاں سے یہ جائے گی سوابی کے پاس ایک اور بندہ اس کو ٹیک اوور کر لے گا اور اس کے بعد یہ پھر وہاں سے کچے میں اتار کے اور پھر یہ گاڑی لے جائے گی اور مختلف وہاں پہ پھر بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ اس کو پھر وہ مینج کرتے ہیں، ان کے حجروں میں ان کی جگہوں پہ لے جائی جاتی ہے اور پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے جا کے کم قیمت میں اگر 20 لاکھ کی گاڑی ہے تو 3 لاکھ میں بیچ دیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس میں سے ٹائر لے لے گا، کوئی کیا لے لے گا، کوئی کیا لے لے گا پارٹس میں، اگر فل گاڑی نہیں ہو سکتی تو، یا پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اگر پاسبل ہو سکتا ہے، ملی بھگت یہ بھی ہوتی رہی ہے، اب شاید کم ہوئی ہے جب سے سسٹم زیادہ کمپیوٹرائز اور یہ آیا ہے تو اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، پھر اس کی رجسٹریشن اور یہ مختلف قسم کی جو 2 نمبری ہیں جو میں ایک سٹوری کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے یہ مختلف لوگوں سے پھر یہ انفارمیشن ملتے ملتے اور میں یہاں تک اس پہ پہنچا۔ وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یار آپ بائی روڈ ایک کنٹری کے اندر آپ ٹھیک ہے، اگر وہ بھی آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پولیس والے جو ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ ویسے کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار بڑے تیز ہوتے ہیں، بلیو می 200 گاڑیوں میں سے جو نان کسٹم پیڈ گاڑی ہوتی ہے اس کو این سی پی کہا جاتا ہے، ہمارے سوات ملاکنڈ اور یہ چترالین علاقوں میں یوز ہوتی ہے وہ، جیسے ہی وہ نیچے اترتی ہے مردان کے ایریا میں انٹر ہوتی ہے یا پھر ایبٹ آباد کے ایریا میں انٹر ہوتی ہے وہ ٹک کر کے پکڑ لیتے ہیں، یعنی اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیز پتا نہیں ہوتی، لیکن پھر وہی پہ بات آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بلکہ بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک چین بنتی ہے اور اس چین کے بننے کے بعد یہ پورا پروسیس جو ہے یہ چلتا ہے۔ اچھا گاڑی یعنی میں نے کہا پاکستان میں تو چلو سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی ایکس وائی زیڈ کی گاڑی چوری ہو اسلام آباد سے کہاں چلی گئی یا لاہور سے کہاں چلی گئی ہو گئی، لیکن آگے کسی ایک کنٹری سے لے آ کر اور آپ دوسرے کنٹری کے پورٹ پہ اتارتے ہیں، پورٹ کے بعد اس شہر میں جاتی ہے، اس شہر کے بعد وہ آپ موٹر اتھارٹی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس کی آپ رجسٹریشن کرا کرو کے سارا کچھ سین فٹ کر دیتے ہیں اور گاڑی کتنے کی 30 کروڑ روپے کی، حد ہے مطلب مذاق نہیں ہے، تقریباً $1.5 ملین بنتا ہے یہ $1.5 ملین، مطلب اس سے ہیوج اماؤنٹ، ٹھیک ہے 15 لاکھ سے 20 لاکھ ڈالرز بنتے ہیں اس گاڑی کی جو قیمت ہے۔ اچھا
پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس طریقے سے تو چلو لوکل جگہوں پہ تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ چیزیں چلا کرتی تھی، لیکن اب انٹرنیشنل لیول پہ اچھا بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے مختلف باتیں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو کمال کر دیا، کوئی کہتا ہے مطلب یہ ہماری اس سے بڑی سبکی ہوئی ہے، بدنامی ہوئی ہے، گندے ہو رہے ہیں کہ مطلب یہ گاڑی اتنے دور سے لے آ کر اور آپ نے جو ہے آپ کی کنٹری میں جا کے رجسٹرڈ ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو چلانے والے لوگ ہیں آ، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک جینوین کام کے لیے میں آپ سب لوگ جاتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ، میں کسی ادارے کا اسپیسیفک نام نہیں لے رہا۔ ابھی 1-2 دن پہلے میرا جانا ہوا ایک سرکاری آفس میں کسی کام سے، بالکل جینوین کام، لیکن پورا اس کا ایک پروسیجر مطلب لگا میں سمجھا کہ یار میں جاؤں گا ان کو یہ دوں گا اور یہ کوئی کینسلیشن تھی کسی چیز کی، تو وہ میں کہا ٹک کر کے 2 منٹ میں یہ ہو جائے گا۔ بلیو می اس کے اوپر کم از کم 2 گھنٹے لگے۔ اچھا یہ کاؤنٹر ہے، وہ کاؤنٹر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی غلط کر رہے تھے، ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے تو جا کے وہ چیز ہوتی ہے، ایک حالانکہ ایک بڑی معمولی سی چیز تھی۔ خیر، تو اب جب آپ اتنی بڑی گاڑی کو لے کے آتے ہیں اس کا پھر کیا حساب کتاب ہوگا؟ لیکن بات اینڈ پہ اس پہ آتی ہے کہ یار آپ کے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ویسے تو نارمل اگر کوئی بندہ جو عام سٹیزن ہے اس کے پاس اگر تھوڑی سی بھی 19-20 کا اس کی گاڑی میں چیسس نمبر میں کسی اور چیز میں ڈاکومنٹس میں اگر فرق ہے، یقین کریں آپ کچھ بھی کر لیں، ایکسائز والے آپ کو کہیں پہ بھی، آپ اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد سے خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، اسلام آباد سے آپ لاہور کی طرف جا رہے ہیں، فیصل آباد کی طرف جا رہے ہیں، ملتان کی طرف جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، یوں کر کے آپ کو پکڑ لیں گے۔ اب ان کو کیا پتا وہ گاڑی کبھی اس طرف گئی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی ایکسپیرینس اتنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں چلتا، لیکن جب وہ کرنے پہ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یار پھر بڑی بڑی چیزیں بھی نا وہ ایسے غائب کروا لیتے ہیں کہ ان کا کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس کی مثال یہ بینٹلے کار ہے یار، اور وہ بھی کہاں سے؟ لندن سے آتی ہے۔ اچھا اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے کہ ایک چیز اور ہوتی ہے، مجھے کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی، میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں باہر، جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے لندن وندن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے، یعنی موبائل وہاں انشورڈ ہوتا، تو اس کو ہم مطلب گم کرا دیتے ہیں کہ جی فون گم ہو گیا، ٹھیک ہے گم ہو جاتا ہے، جا کے کلیم کرتے ہیں، پھر وہ یقیناً جو کمپنی ہوتی ہے، جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے، پھر نیا فون آپ کو لے کے دیتی ہے، اور وہ فون جو ہے وہ وہاں سے پھر پاکستان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان آ جاتا ہے یا افغانستان چلا جاتا ہے۔ اب اگر لیٹ سپوز وہ 3 لاکھ کا فون ہے تو اس نے دوسرا فون لے لیا، پھر جب وہ پاکستان آیا تو وہ فون یہاں پہ ٹھیک ہے جی، لازمی سی بات ہے کوڈ ووڈ یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو پتہ ہوتی ہے، وہ کر لیتے ہیں، اور آپ یہاں پہ پی ٹی ایم میں جاتے ہیں، اب تو خیر بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر سے کوئی فون لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا خاصا مہنگا پڑتا ہے، کم از کم آئی فون کے اوپر آپ کو 1 لاکھ روپے کے آس پاس الگ سے ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو آپ نے جتنے کا خریدا ہے وہ تو الگ قیمت ہے، لیکن پھر آپ پی ٹی ایم میں جا کے رجسٹریشن اس کی کریں گے تو تب جا کے وہ فون آپ کا پاکستان کے جو نیٹ ورکس ہیں یہاں پہ موبائل کے وہ اس کے اوپر چلیں گے، ادروائز آپ کا فون جو ہے وہ یوز لیس ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یار ایک چیز کے لیے، ایک فون کے لیے تو یہ اتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک گاڑی کے لیے پھر ہم کہتے ہیں اچھا لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں، ہمارا جو انڈیکس ہے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے وہ کافی خراب ہے، تو اس کے پیچھے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ اگر لندن میں ہی رہتے ہیں یا لندن میں پڑھتے ہیں یا لندن میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں تو سارے ایسا نہیں ہے، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، لیکن جو کرتے ہیں اس سے تو لازمی سی بات ہے، اب یہ گاڑی اس ایجنسی نے یقیناً پاکستان کے ایجنسی سے رابطہ کیا ہوگا، ایف آئی اے سے کیا ہوگا یا باقی جو ادارے ہیں جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں ان سے رابطہ کیا ہوگا۔ اب یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی، ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، لندن میں، ٹھیک ہے، بی بی سی تک اس پہ سٹوریز جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے اس سے؟ گاڑی تو نو ڈاؤٹ بڑی مہنگی گاڑی ہے، بڑی ایکسپینسو کار ہے، لیکن جو لوگوں کا ایک ہمارے حوالے سے جو خیالات ہیں وہ مزید پختہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جو ہم کہتے ہیں وہ تو غلط نہیں کہتے نا، یہ دیکھو یہ نہیں ہوا۔ اب یہ جس طریقے سے بھی ہوا، جو بھی اس کا پروسیجر ہوا،
وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن یہ بات اب سب کی زبان پہ یہ ہے کہ یار لندن سے گاڑی چوری ہوتی ہے اور کراچی سے وہ ملتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اور چیزوں کے ساتھ اس کو جب جوڑا جاتا ہے اسامہ بن لادن فلاں 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 فلاں، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ خیر اینی وے، اب گاڑی مل گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ واپس کیا طریقہ کار اس کا ہوگا، یا جو بھی جن کی بھی تھی ان سے کیا کیا جائے گا، وہ کس طریقے سے لے کے آئے تھے، یا پھر انہوں نے رپورٹ اسی ٹائم کیوں نہیں کروائی، یہ ساری چیزیں میرے خیال اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی شاید پہلی کار نہیں ہے، لیکن یہ غالباً بہت ایکسپینسو کار تھی، اس لیے اس کی سٹوری جو ہے نا بہت زیادہ پاپولر ہے، ہر طرف جا رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی گاڑیاں اس طریقے سے کہتے کی جاتی ہے، لیکن وہ باقاعدہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے دونوں سائڈس کا، اور پھر وہ لوگ کرتے ہیں وہاں اونرز کا بھی، اور یہاں پہ جو لوگوں کے پاس آتی ہے وہ بھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو بھائی بہت بڑی بڑی گیمز ہوتی ہے، یقین کریں بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم تو چھوٹی سی چیز اگر کوئی لے کے جا رہے ہیں اپنی تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے جو ہے وہ سالے بھائی اتنی بڑی کار جو ہے 30 کروڑ روپے کی، وہ لندن سے اڑا کے کراچی لے آتے ہیں اور رجسٹر بھی کرا لیتے ہیں اور گھر میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو خیر اینی وے، اس کو کیا کہیں گے، اس کو کہتے ہیں کمال، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ کمال نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط اور بری بات ہے، اور ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہوا ہے۔ خیر اینی وے، اس کے حوالے سے اگر کوئی اور اپڈیٹس ہوں گی تو یقیناً وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ایک فنی سٹوری بھی ہے اور ایک افسوس کے ساتھ بھی ہے، لیکن خیر اینی وے، کیا ہو سکتا ہے، ایکشنز بہت زیادہ، ایکشن لاؤڈر دین ورڈ، دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں، ول سی یو، اور کون کون لوگ انوالو ہیں۔ ویسے پاکستان میں اس چیز کا کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا کیا، اور جو بڑے اسکیل پہ کرتے ہیں، جو اوپر کی لیول کی گیمیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس میں پھر کوئی نہیں پکڑا جاتا، عام وام کوئی لوگ وہ پکڑے گئے، یہ مینیجر ہے، یہ فلاں ہے، اسسٹنٹ مینیجر، یہ پکڑے جاتے ہیں، اصل لوگ سائڈ پر رہتے ہیں۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔